बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेम्फिस टेनेसी से जुल्फ़िकार काज़मी प्रोग्राम दिल दियां गल्लां के साथ ये खुसूसी एडिशन आज अमेरिका के यौम आज़ादी की मुनासिबत से है। सबसे पहले तमाम अमेरिकी आवाम को माई टीवी की जानिब से और अपने व्यूअर्स की जानिब से यौम आज़ादी मुबारक। आज़ादी का दिन कौमों की ज़िंदगी में बहुत अहमियत का हामिल होता है। इस आज़ादी के सम्राट क्या होते हैं, उन्होंने आज़ादी से क्या सबक हासिल किया होता है और अपनी आज़ादी को कैसे वो कायम रखते हैं और उसके इस्तेहकाम के लिए इदारों के साथ मिलकर आवाम को कैसे रिलीफ देते हैं, फ़ायदा पहुंचाते हैं, उनको एम्पावर करते हैं, आज़ादी के सही मफहूम के साथ उसको कैसे आशना करते हैं। आज के दिन इस चीज़ का जायज़ा लेना हमारे लिए बहुत अहम है। 4 जुलाई 1776 पेंसिल्वेनिया रियासत में 13 रियासतों ने कॉलोनियलिज्म से बाहर आने का फैसला किया। आज़ादी का यह ऐलान उन 13 रियासतों ने मिलकर किया और 4 जुलाई 1776 को डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस तैयार किया गया। इसके आथर 5 अफराद थे, लेकिन उसमें कुलीदी और बुनियादी हैसियत जो है वो थॉमस जेफरसन की है। थॉमस जेफरसन ने उस डिक्लेरेशन के तमाम पहलुओं को एक ख़ास अंदाज से देखा और इस हवाले से उसने बरतानिया के बादशाह जो जॉर्ज III थे, उनको ये पैगाम दिया कि मैं आपके साथ एक रग़बत और ताल्लुक़ के साथ अपने सियासी उमूर को निपटाता रहा और ये आपके साथ रब्त और ताल्लुक़ जो था वो बहुत अहम था, लेकिन आपकी पार्लियामेंट के मामलात जो हैं अब वो हमारे उस ख्याल के साथ कहीं कंपैटिबल नहीं रहे, लिहाजा आज़ादी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गई है और हम इस कॉलोनियल निज़ाम से बाहर आ रहे हैं और बरतानवी निज़ाम से बाहर आ रहे हैं। 1776 4 जुलाई को ये जो डिक्लेरेशन मंजूर किया गया, इसके 5 अहम अफराद, एक का नाम मैं पहले आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुका हूँ, जिनकी कुलीदी और बुनियादी हैसियत है थॉमस जेफरसन। उसके अलावा जॉन एडम्स और रॉजर शर्मन ऑफ कनेक्टिकट। जॉन एडम्स का ताल्लुक मैसाचुसेट्स रियासत से था और थॉमस जेफरसन आपके इल्म में है कि ये वर्जीनिया से इनका ताल्लुक था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ऑफ पेंसिल्वेनिया, ये वो रियासत जिसको कहा जा सकता है कि ये मुहर्रक रियासत थी, क्योंकि इसकी कॉन्टिनेंटल जो कांग्रेस थी उसने इस बिल को, पार्लियामेंट जो थी, कॉन्टिनेंटल पार्लियामेंट जो थी, उसने इस बिल को एडॉप्ट किया। रॉबर्ट लिविंगस्टन, इनका ताल्लुक न्यूयॉर्क से था। इस डिक्लेरेशन में जो 5 बुनियादी चीज़ों का ख्याल रखा गया था, वो इसकी एक मानवी हैसियत और दूसरा इसको जो अहमियत हासिल है कि इसके 5 पार्ट्स जो हैं, कि पहले नंबर पे तो इंट्रोडक्शन है इसका कि ये डिक्लेरेशन है क्या। दूसरे पे इसका जो एक प्रियम्बल के साथ जुड़ा हुआ, जो इंट्रोडक्शन के साथ ही उसका एक हिस्सा है, वो भी बहुत अहम है। और इसका स्ट्रक्चर है अल्फाज का, ताकि हर लफ्ज़ जो है वो अपने मानी आज़ादी के मफहूम को सही अंदाज से वाज़ेह कर सके। और दूसरा हिस्सा जो है उसका, वो हिस्सा है जिसको
اختتامی پہلو کہتے ہیں یا آخری حصہ جو ہے اس ڈکلریشن کا. لیکن اس ڈکلریشن کے تمام الفاظ جو ہیں وہ امریکہ کی آزادی کے مفہوم کو اس انداز سے واضح کرتے ہیں، اور اس ڈکلریشن کی اہمیت کے پیش نظر اس ڈکلریشن کو نہ صرف یہ ہے کہ امریکہ کی آزادی کا سبب بنا یہ ڈکلریشن اور اس کی ایک فاؤنڈنگ اسپرٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ یورپین یونین کے کچھ ممالک جو ہیں جن میں نیوزی لینڈ اور دوسرے ممالک اور یورپین یونین کے ممالک شامل ہیں، انہوں نے بھی اس سے استفادہ کیا. اس کے علاوہ ساؤتھ امریکن ملکوں نے اور دنیا جہان نے اس ڈکلریشن کو ایک اہم ترین ڈکلریشن کے طور پہ تسلیم کیا. اس ڈکلریشن کی ایک بنیادی خوبی جو ہے اور جو لوگوں کو فیسینیٹ کرتی ہے، اور جس ڈکلریشن نے امریکی عوام کو ہمیشہ تیار رکھا ہے کہ وہ اس ڈکلریشن کی بھی حفاظت کریں، امریکی بنیاد کی حفاظت کریں، اور امریکہ کی ترقی کے لیے جو انہوں نے اہداف مقرر کیے تھے وہ اس ڈکلریشن کی روشنی میں آگے بڑھتے رہیں. جو بہترین لائنیں اس ڈکلریشن کی ہیں جن کے بارے میں کنٹمپرری امریکنز جو ہیں ان کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے اور اس کو بہت خوبصورت سمجھتے ہیں، وہ یہی ہے کہ وی ہولڈ دس ٹروتھ ٹو بی سیلف ایویڈنٹ دیٹ آل مین آر کریٹڈ ایکول، دیٹ دے آر انڈوڈ بائی دیئر کریٹر with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness. اگر انسان ان لائنوں کا لطف لینا چاہے تو ایک ایک لفظ جو ہے وہ اس سے لطف اٹھا سکتا ہے کہ اس آزادی کے مفہوم کو ان دو لائنوں میں جو امریکی کنٹمپرری جو امریکنس ہیں اس کو اپنے طور پہ اس کو بہت اہمیت دیتے ہیں، اور دنیا نے بھی ان لائنز کو حقیقی معنوں میں بہت اہمیت دی ہے. امریکہ کا ڈکلریشن آف آزادی یہ بنیادی طور پہ ایک فنڈامنٹل ڈاکومنٹ تو ہے، لیکن ہمیں اپنے طور پہ یہ بھی سوچنا ہے کہ دنیا میں اس سے پہلے اور صدیوں پہلے جو ڈکلریشن تھے جن کو، اور سب سے بڑا ڈکلریشن تو آپ دیکھیے کہ جس کو میں اپنے مذہبی اور روحانی پرسپیکٹو میں سمجھتا ہوں، اور وہ میثاق مدینہ کا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ ہے، جو ان الفاظ کی ترجمانی کرتا ہے ایکویلٹی کا اور انسانوں کی ایک جیسی تخلیق کا. وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بیان کیا. لیکن اصل بات یہ ہے جو ہمیں سمجھنے کی اور سوچنے کی ہے کہ یہ آزادی کے مفہوم کو اور ان ڈکلریشنز کو اہمیت صرف لفظوں سے، تعریف سے نہیں دی جا سکتی، اس پہ عمل کیا جاتا ہے. آج مسلمانوں کی کتنی ریاستیں ہیں جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس چارٹر کو وہ اہمیت دیتی کہ جس کی وجہ سے ان کی ریاستوں کے اندر ترقی ہو اور آزادی کے مفہوم کو عوام پوری طرح سمجھیں اور آزادی کے ثمرات سے فائدہ اٹھائیں. آپ کہیں ایسا تلاش نہیں کر سکتے. ہم باتیں کرتے ہیں ریاست مدینہ کی، اس کے لیے بھی تو میثاق مدینہ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے جو ایک ترتیب دے دی تھی اور ایک ترکیب فراہم کی تھی، اور مختلف اوقات پہ جو تنبیہات ہیں آپ کی جن کو ہم احادیث اور قرآن سنت کی روشنی میں دیکھتے ہیں، تو وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بہت اہم ہیں. تو بات تو آج کے دن کی ہے، یوم آزادی کی. امریکہ کے یوم آزادی ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنی اپنی آزادیوں کو بھی، دنیا کی میں کہیں بھی کوئی آزادی ہو، آزاد ملک ہو، ان کو دیکھنا چاہیے کہ ان کی بنیاد کیا ہے. الفاظ عموماً وہی ہوتے ہیں، لیکن اصل بات ہے ان پہ عمل کر کے آزادی کے ثمرات سے فائدہ اٹھانے کی. وہ فائدہ ہم اٹھانے سے ہمیشہ معذور رہتے ہیں. یہ ہمیں غور کرنا ہے. اور
سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان چیزوں کو جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کچھ دلچسپ حقائق سامنے آتے ہیں. آج تو ہم 244واں یوم آزادی امریکہ کا منا رہے ہیں، اور امریکی عوام جو ہیں ان کی ٹریڈیشنس ہیں، ان کو مناتے ہوئے وہ مختلف طریقے اختیار کرتے تھے. میں نہیں سمجھتا کہ آج کی تاریخ میں، جب کہ امریکہ کو 100 طرح کے چیلنجز کا سامنا ہے، اور بالخصوص جو ہے کووڈ-19 کا ہے، اس کی وجہ سے وہ سیلیبریشنز جو ہیں وہ اس انداز سے نہیں منائیں، لیکن ایک سمپلسٹی کے ساتھ اور ایک آنر اور ڈگنیٹی کے ساتھ امریکی عوام اس کو منائے گی. یقیناً فائر ورک بھی ہوگا کچھ گھنٹوں کے بعد. یقیناً بہت ساری چیزیں جو ہم ٹریڈیشنز کے طور پہ اختیار کرتے ہیں امریکی شہری کے طور پہ، ان کو بھی اختیار کیا جائے گا. آج 244واں ہے یوم آزادی، لیکن جب امریکہ کا 50واں یوم آزادی تھا تو حیران کن بات ایک ہوئی، اور یہ کہیں دلچسپ بھی ہے اور ٹریجک بھی ہے، کہ امریکہ کے وہ دو صدر جو تقریباً اس وقت 90 سال کی عمر کے تھے، ایک غالباً 87 کے اور دوسرے 90 سال کی عمر کے تھے، ان کا 4 جولائی کو انتقال ہوا، اور یہ 1826 کو ہوا. اس کے بارے میں بہت سی چمگوئیاں بھی ہوں اس وقت جو تاریخ کے صفحات پہ درج ہیں، کہ یہ دو صدور جو ہیں جو فاؤنڈنگ فادرز کی حیثیت رکھتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ ان کا بلاوا ایک ہی وقت میں آیا. وہ دو صدر کون سے تھے؟ ایک تو وہ ہیں کہ جن کو یہ دستاویز لکھنے کی خدا نے توفیق دی، ڈیکلریشن آف انڈیپینڈنس، اور اس میں ان کی کلیدی حیثیت ہے، جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا، تھامس جیفرسن. ان کی عمر اس وقت 83 برس تھی جب امریکہ کا 50واں یوم آزادی منایا جا رہا تھا. اور دوسرے جان ایڈمز، ان کی عمر اس وقت 90 سال تھی. یہ دونوں فاؤنڈنگ فادرز جب امریکہ کا 50واں یوم آزادی منایا جا رہا تھا تو یہ دم توڑ رہے تھے. امریکی عوام کے لیے یقیناً ایک بہت بڑا دھچکا تھا، اس لیے کہ یہ فاؤنڈنگ فادرز تھے، اور انہوں نے امریکہ کی آزادی کی اس دستاویز کو تیار کیا، اور امریکی صدر رہے، اور ان کا عہد جو ہے اپنے طور پہ آزادی کا ضامن عہد تھا. ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا یہ خدا جانتا ہے، یا اس وقت کیا ہوا وہ جانتے، لیکن عوام کے ذہن میں سوالات اپنی جگہ پہ ہیں. معزز خواتین و حضرات، آج امریکہ جب اپنا 244واں یوم آزادی منا رہا ہے، امریکہ کی آبادی تقریباً 330 ملین ہے، 330 ملین. یہ ایک بڑی آبادی والا ملک ہے، غالباً دنیا کا تیسرا بڑا ملک، لیکن اس کے کام جو ہیں اور اس نے جو اپنے عوام کو آزادی کے ثمرات فراہم کیے، اس میں یقیناً عوام ہی اس چیز کو آگے لے کے بڑھیں. لیکن اصل بات جو ہے کہ آزادی کے اس مفہوم اور روح کے ساتھ کام کرنا، اپنی قوم کو بلڈ کرنا، یہ امریکہ کے عوام کو خدا نے ایک خاص صلاحیت اور اہلیت دی ہے. امریکہ جو 330 ملین آبادی کا ملک ہے، اس میں اگر آپ دیکھیے تو حیران ہوں گے آپ کہ دنیا بھر میں جتنی یونیورسٹیز ہیں ان کا نصف سے زیادہ جو ہے 4000 یونیورسٹیز جو ہیں وہ امریکہ میں ہیں. اور وہ یونیورسٹیز وہ نہیں ہے کہ جہاں آپ داخلے سے پہلے سوچتے ہو کہ ان کی کریڈیبلٹی سے متعلق سوچ لیا جائے، دیکھ لیا جائے کہ یہ ہیں کیا.
ایک سے ایک بڑھ کے یہ اعلیٰ ترین تعلیمی ادارہ ہے. قوم بنتی ہے علم کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ. اور یہ جو انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں، جو تعلیمی مراکز ہوتے ہیں، یہ قوم کا فکری محور ہوتے ہیں. 4000 یونیورسٹیز 50 ریاستوں کے اندر موجود ہیں. اور اس کے علاوہ امریکہ کی اور وہ یونیورسٹیز اس کے اندر شامل نہیں ہیں جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے یہاں کے مطابق جو ڈیٹا ہے، جو باہر کی دنیا میں امریکی معاملات کے ساتھ چل رہی ہیں. تو یہ حیران کن حد تک ہمیں یہ توجہ ہماری اس جانب جاتی ہے کہ یہ امریکہ کو اگر کوئی چیز بڑا بنا سکی ہے تو وہ اس کی تعلیم کے مراکز ہیں. اور دوسری جانب آئیے، آپ جب تعلیم کے مراکز سے آپ ہٹ کے آتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے وہ ادارے ہوتے ہیں کہ جو ملک کی استحکام کی اور ترقی کی اور جمہوریت کی اور عوامی خواہشات کی ترجمانی کرتے ہیں. امریکہ کے دونوں ایوان، کانگریشنل لیڈرشپ جو ہے وہ جس انداز سے ڈیلیور کرتی ہے، سینٹ ہو، کانگریس ہو، یہ تمام لوگ جو ہیں یہ عوام کی آواز پہ ہر وقت کان لگائے بیٹھے رہتے ہیں اور کبھی عوامی خواہشات کے خلاف نہیں جاتے. امریکہ کی بات کر رہا ہوں میں، یہ دوسرے ملکوں کی بات نہیں کر رہا. لہذا اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ عوام جو اپنے نمائندوں کو منتخب کر کے ان اداروں کے اندر بھیجتے ہیں، ان کے فرائض کیا ہوتے ہیں. اور امریکہ کی یوم آزادی کے موقع پہ ہمیں سوچنا ہے کہ امریکہ نے جو ایک ماڈل فراہم کیا دنیا کے لیے، اس کے مطابق ہم لرن کیسے کر سکتے ہیں. بھلے آپ اس بات کو جو ہے وہ ویسے اپنے پرسپیکٹو میں اڈاپٹ کیجئے، لیکن دیکھیے کہ ترقی کے لیے کیا ہوتے ہیں. اس کے علاوہ میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ انسٹیٹیوٹس جو ہیں وہ کس قدر اہم ہوتے ہیں. ان میں سب سے بڑی بات یہ جو تحقیق سے متعلق ہوتے ہیں، خلائی تحقیق کے ادارے سے لے کے ناسا سے لے کے دوسرے اداروں تک، ان کے ریسرچ کے ادارے جو ہیں، اگرچہ بہت سے چیلنجز بھی ہیں. یہ کووڈ-19 نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ امریکہ کے تحقیقی اور تعلیمی معاملات میں کہیں اب مزید پیش رفت کی ضرورت ہے اور ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن بات ہو رہی ہے کہ انسٹیٹیوٹس کیسے قائم ہوتے ہیں اور آزادی ان کو کیسے جو ہے ان کو آگے بڑھنے کے لیے، پنپنے کے لیے، پھلنے پھولنے کے لیے، عوام کی خدمت کے لیے کیسے موقع فراہم کرتی. امریکہ کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ تھنک ٹینکس کا، تو یہ حیران کن حد تک آپ کے علم میں بات میں لانا چاہتا ہوں کہ امریکہ میں اگر آپ دیکھیے تو کتنے تھنک ٹینکس ہیں اس وقت امریکہ میں. اس وقت امریکہ میں 2000 کے لگ بھگ تھنک ٹینکس ہیں، جن کو مستند اور بڑے تھنک ٹینکس کہا جاتا ہے وہ 1830 ہیں. لیکن ان تھنک ٹینکس کے ذمہ کام کیا ہے، اس کو ہمارے ہاں جو ہے وہ بڑا شک و شبے کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. ہمارے ایسٹرن بیک گراؤنڈ کے لوگ اور تھرڈ ورلڈ کے لوگ جو ہیں کہ یہ ان کے ادارے کیا کرتے رہتے ہیں، کیا سوچتے رہتے ہیں. در حقیقت تحقیق اور تجسس سے ہر پروڈکٹ پیدا ہوتی ہے، ترقی کی اور تنزلی کی، دونوں چیزوں کی. تو لہٰذا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ملکوں کے اندر تھنک ٹینکس ہیں یا نہیں ہیں. امریکہ میں تھنک ٹینکس جو ہے وہ کیا رول ادا کرتے ہیں. ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ پالیسیز کو دیکھنا اور شیپ کرنے میں مدد کرنا اور عوام تک پہنچانے میں، ڈیلیور کرنے میں جو اصول وضع کیے ہیں امریکی دستور نے کہ آزادی رائے کے ساتھ، احترام کے ساتھ ان چیزوں کو شیپ کر کے تو لوگوں تک پہنچانا. اس کے علاوہ دوسری اقوام کے بارے میں سوچنا. عسکری معاملات پہ بھی ان کے تھنک ٹینکس جو بہت اہم ہیں. آپ ان کا میں ذکر اس لیے نہیں کروں گا کہ میرے آج کے اس موضوع کا حصہ نہیں ہے، لیکن آپ غور کیجئے کہ وہاں پہ وہ کیا ہیں اور وہ ان کی حیثیت کیا ہے اور ان تھنک ٹینکس کی سپینڈنگز کیا ہیں. آپ کی پارلیمنٹ جو ہے وہ پورا اتنا خرچ نہیں کرتی ہوگی جتنا ایک تھنک ٹینک کرتا ہے. غور کیجئے آپ، اس لیے کہ فکر کے رستوں کو جب آپ روک دیتے ہیں تو عمل کے رستے رک جاتے ہیں.
فکر کے رستوں کو ہموار رکھیے، آگے چلتے رہیے، لوگوں کو امپاور کیجیے، کوشش کیجیے کہ لوگ کسی نہ کسی طریقے سے فکری اعتبار سے جو ہے وہ امپاور ہوں. تو یہ بہت ضروری بات ہے. امریکہ چونکہ بنیادی طور پہ یہ ملک جو ہے وہ اس کے بارے میں مادیت پرست ہونے کی چھاپ جو ہے وہ اپنی طور پہ ہے. بالکل وہ انڈیویجولس کو پنپنے بڑھنے کے اور پھلنے پھولنے کے موقع دیتا ہے. اور یہ نظام جو ہے وہ ظاہر ہے کہ پیرلل ہے ان نظاموں کے جو دنیا کے پاس دوسرے ہیں نظام، سوشلزم، کمیونزم. لیکن امریکہ کا اپنا نظام جو فری مارکیٹ اکانومی کا، اس کے تحت انسانوں کو آگے بڑھنے کے مواقع جو ہیں وہ بہت اہم ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ میں کتنے بلینرز ہیں؟ آسانی سے آپ تلاش کر سکتے ہیں. لیکن تعداد بتانے کی ضرورت اس لیے ہے کہ یہ 540 بلینرز ہیں امریکہ میں. بلینرز کا مطلب بلین ڈالر ہے، اس کے ساتھ ڈالر کا لفظ. 540 بلینرز ہیں اور ان کی ورتھ جو ہے وہ 2.399 ٹریلینس ہے. غور کیجیے گا کبھی اپنا بجٹ بناتے ہوئے، اپنے اہداف مقرر کرتے ہوئے، اپنے معاشی ترجیحات کو دیکھتے ہوئے، قومی ترجیحات کو دیکھتے ہوئے، یہ افراد کے پاس جتنا پیسہ ہے شاید حکومتوں کے پاس نہیں ہے. اور یہ حکومتوں کی مدد بھی کرتے ہیں. ابھی ہمارے ہاں سے ایک ریکویسٹ جو ہے وہ بہت وائرل ہو رہی تھی کہ ہماری ایک طاقتور شخصیت نے پاکستان کی، انہوں نے کہا ہے کہ آپ مدد کیجیے بل گیٹس سے جو کووڈ-19 کے حوالے سے. اور پولیو کے بارے میں آپ کو بتائیے کہ پاکستان کی امداد میں بل گیٹس نے جیسی مدد کی. تو یہ آزادی کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہیں. آج امریکہ کا 244واں یوم آزادی ہماری توجہ اس جانب مرکوز کرتا ہے کہ ہم اپنے لیے کیا کر سکتے ہیں، ہم نے اپنے وسائل کیسے جو ہے ان کو محفوظ کرنا ہے، ان کو لوگوں کے لیے مختص کرنا ہے، سوچنا ہے. یہ بہت ضروری بات ہے. اس کے علاوہ ہمارے ہاں این جی اوز کا تصور جو ہے وہ کتنا مختلف ہے. لیکن کبھی سوچا ہے کہ امریکہ میں کتنی این جی اوز ہیں اور وہ ہر این جی او جو ہے وہ اپنے نصاب کی، اپنے حساب کی پابند ہے کہ وہ آئی آر ایس کو پراپر رپورٹ کرے. لہذا اس بات پہ غور کیجئے کہ امریکہ میں 1.5 ملین این جی اوز ہیں. آبادی تو امریکہ کی 330 ملین ہے. تو اس کو دیکھیے 1.5 ملین این جی اوز ہیں جو لوگوں کی امداد کے لیے، لوگوں کی ترقی کے لیے آگے بڑھتی رہتی ہیں. اس میں ایک حیران کن میں نام لے رہا ہوں، ڈاگ فاؤنڈیشن. وہ بھی دیکھیے گا کہ اس کے پاس کتنے وسائل ہیں. وہ اپنے کتوں کو کیسے دیکھتے ہیں. آزادی انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کی آزادی، ان کے مفہوم کے ساتھ دیکھیے کہ وہ امریکی عوام کیا سوچتے ہیں. صرف ہمارا کام نفرت کرنا، کسی قوم سے نہ سیکھنا، کسی قوم سے لا تعلقی کا اظہار کرنا، یہ گلوبل ولیج کی تقاضوں کے مطابق نہیں ہے. جب ہم ایک ہی دنیا میں رہ رہے ہیں تو لہذا ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہنا ہے، ان کی آزادی کے ثمرات کو دیکھنا ہے کہ وہ کیسے ان تک پہنچے. اب میں وہ اس تلخ پہلو کی طرف آ رہا ہوں کہ جس کی جانب امریکہ کو ہمیشہ ہدف تنقید بنایا جاتا ہے، اور میں بھی بناتا ہوں اس لیے کہ میرا فرض ہے. مجھے یہ اختیار جو ہے وہ امریکی آئین اور دستور نے دیا ہے، اور یہی خوبصورتی ہے امریکی آئین اور دستور کے، لوگ اس اختیار کو استعمال کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ امریکہ نے 1945 سے لے کے اب تک 5 جنگیں لڑی. آپ کو بتائیے، کورین وار، ویتنام وار، گلف وار، عراق وار، افغانستان وار. کتنی کامیابی ہوئی؟ سوائے ایک میں، گلف وار میں جو ریپیٹریٹ کروایا کویت کو، باقی امریکی عوام، امریکی حکومت، امریکی صدور اور تمام لوگ، تھنک ٹینکس، یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں امریکہ کو پسپائی ہوئی ہے. اس کی وجہ کچھ اور بھی ہو سکتی ہے، یا ان کے سوچنے سمجھنے کا فیر انداز بھی ہو سکتا ہے. ہمارے ہاں تو جنگ ہارنے کے بعد بھی کہتے ہیں ہم جیت گئے.
یہ تصورات جو ہمارے ذہن میں رہنے چاہیے. جنگ جیتنے کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے. وہ مقصدیت کیا ہے؟ وہ قوموں کی آزادی کے ساتھ جڑی ہوتی. معزز خواتین و حضرات، یہ امریکہ کی آزادی جو انشور کرتی ہے ہر انسان کے لیے ایکوالٹی کو، ہر انسان کے لیے ایکوالٹی، فیئر پلے اینڈ جسٹس. ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی یہی دیا تھا، اسی لیے میں اس کی بات کرتا ہوں. اس لیے کہ ایکوالٹی، فیئر پلے اور جسٹس نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ہوگا. عمران خان صاحب نے شروع میں یہ بات کہی اور میں بالکل ان کے حق میں بہت اچھی بات کہی، اور یہی وہ بنیادی چیز ہے جس کو پاکستان کی ضرورت ہے. لہٰذا ایکوالٹی، فیئر پلے اور جسٹس پہ امریکہ کا جو ماحول بنا ہوا ہے اس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اس بنیاد پہ مختلف دنیا کے حصوں سے آئے ہوئے لوگوں نے جو فائدہ اٹھایا، جن ثمرات سے یہ فیض یاب ہوئے، وہ بہت قابل غور ہے. امریکہ میں آنے والے مسلمان آپ کے علم میں ہے کب آئے تھے؟ یہ 1500 کی دہائی سے آئے تھے. بظاہر تو اس کو ڈاکومنٹ جو ہے نا وہ آپ وکیپیڈیا سے دوسری جگہوں پہ دیکھیں گے تو آپ کو 1600 کی دہائی میں نظر آتے ہوئے امریکہ میں مسلمان ویزیبل نظر آئیں گے، لیکن حقیقی معنوں میں یہ سن 1500 میں آئے تھے. اور یہ ملک جو ہے، جوڈائزم، کرسچینٹی اور اسلام فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ہے امریکہ کا، اور تیسرے نمبر پہ ہے اس وقت. اس لیے ہے کہ مسلمانوں نے کہیں یہاں پہ کنٹریبیوٹ بھی کیا ہے. ہر چیز کو ہدف تنقید نہیں بنانا چاہیے، ہر چیز پہ نگیٹیوٹی اور کنوتیت اور پریشانی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے کہ مسلمانوں کا رول امریکہ کے اندر بہت اچھا رہا ہے. اسی لیے امریکہ کے ایک صدر نے کہا، اور وہ مجھے لکھے گئے خط کا حصہ بھی ہے، براک اوباما نے کہا کہ اسلام از اے پارٹ آف امیریکا. He did not say Muslims are part of America. It means کہ he was trying to trace the roots of America، کہ جہاں پہ مسلمانوں کی روٹس موجود تھیں. تو یہ 15ویں صدی سے شروع ہوتا ہے، اور اس میں بہت سے قابل قدر نام ہیں. یہ جو ون آف دی earliest account of America's possible presence in North America to 1528, when Moroccan slave known as with name Estebanco وہ تشریف لائے، اور وہ مسلمان تھا. 1528 میں کوئی جہاز کریش ہوا تھا جس کے اندر سے یہ شخص جو ہے مسلمان قومیت کا، اس نے امریکہ کو اپنا گھر بنایا. یہ آزادی سے پہلے کی بات ہے، 1776 سے پہلے کی بات ہے، جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. زمین پہلے ہموار ہوتی، بیج ڈال دیا جاتا ہے اور پھل پھول نکلتے ہیں. اس زمین کو اسی لیے میں کہتا ہوں چوزن لینڈ ہے یہ، بنیادی طور پہ کہ جہاں پہ تمام نیشنلٹیز، اقوام کے، مذاہب کے اور نقطہ نظر کے لوگ آ کے بستے. میں نے بستے کا رہتے نہیں کہا، میں نے بستے ہیں آ کے یہاں پہ لوگ. اس کے علاوہ 2-3 نام ایسے ہیں اور دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں کہ امریکہ کو تسلیم کرنے والا پہلا ملک ایک اسلامی ملک تھا جس نے سب سے پہلے امریکہ کو تسلیم کیا تھا، اور یہ 1777 میں مراکو کے سلطان نے اس وقت امریکہ کو تسلیم کیا. اس کے ذہن میں کیا ہوگا امریکی ریاست سے متعلق، اس کے ساتھ روابط بنانے سے متعلق، اور مسلمانوں کی خواہشات کو ان امریکی لوگوں کے ساتھ ان کی خواہشات کے احترام میں ایک دوسرے کو جوڑنے سے متعلق یہ قابل غور بات ہے. ایک دلچسپ خط جو ہے وہ فاؤنڈنگ فادر جارج واشنگٹن نے محمد بن عبداللہ کو لکھا ان دی اپریسیشن آف ٹریٹی آف پیس اینڈ فرینڈشپ، اینڈ ہی سائنڈ دیٹ لیٹر ان 1787. کیا
خوبصورت خط ہے وہ، اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو وہ امریکی کانگریس کے اندر بھی موجود ہے۔ امریکی کانگریس کے اندر آزادی کی وہ دستاویزات موجود ہیں کہ جس میں مسلمانوں کو فخر کرنا چاہیے کہ وہ امریکہ کا حصہ ہے۔ تھامس جیفرسن کے قرآن مجید کی کاپی وہاں پہ موجود ہے، کچھ لائنیں لگی ہوئی ہیں، کچھ چیزیں ہیں، کچھ سوچ فہم کی باتیں ہیں جو اس پہ نوٹس ہیں۔ دیکھا کریں کہ لوگوں نے اپنی آزادی کو کیسے انشور کیا ہے، اقوام نے اپنی آزادی کو کیسے مستحکم کیا، مضبوط کیا، محبوب بنایا، اور پھر بلیسنگز کی طرف گئے ہیں وہ۔ ایسے نہیں کہتے گاڈ بلیس امریکہ۔ کبھی کسی مسلمان ملک کا نعرہ سنا ہے گاڈ بلیس فلاں فلاں کنٹری یا امریکہ سے متعلق؟ اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ ملک کہتا ہے اپنی آزادی کو خدا کی وحدانیت کے ساتھ بھی جوڑتا ہے، ان گاڈ وی ٹرسٹ۔ یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ یوم آزادی کے موقع پہ ایسی باتوں کو سمجھنا اور سوچنا بہت ضروری ہے۔ یہ میں بعض اوقات حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے ہاں حضرت علامہ پڑھنے کے لیے گئے تھے آزادی سے پہلے، ہندوستان کی آزادی سے پہلے، سیکھنے کے لیے کہ آزادیوں کا مفہوم کیا ہوتا ہے، دنیا کے ان اقوام کے ساتھ یمنی گئے۔ یعنی وہاں بھی تو کسی ہندوستان کی وہ مسلم تھیولوجیکل سیمینری میں داخل ہو سکتے تھے، مسلمان ملکوں میں جا کے پڑھ سکتے تھے۔ کیا وجہ تھی کہ وہ یمنی گئے؟ اس لیے گئے تھے کہ یہ نظام کو سمجھنے کی بات تھی، جاننے کی بات تھی۔ لیکن آج میں اپنے طور پہ مجھے یہ عجیب سے لگتا ہے، میرا اپنا ایک خیال ہے کہ امریکہ کے اس نظام کے ساتھ کہ جس میں تعلیم کے نظام کو بہت اہمیت حاصل ہے، اس میں آپ اپنے طور پہ وہاں پہ اسلامک اسکول، کتنے اسکول ہیں یہاں پہ اسلامک اسکول آپ کے علم میں ہے؟ اور وہ اسکول جو ہے ان کی اہمیت، ان کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ 235 اسکول ہیں مسلم اسکولس یہاں پہ، اور شاید یہ بہت بڑی تعداد ہے جو مسلمانوں کے اسلامی ہائی اسکولس کی ہے۔ اور یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہاں پہ جب کہ یہ نظام بھی موجود ہے، کہ مسلمانوں کو ایسی کیوں ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ اپنے اسکول قائم کر رہا ہے؟ یہ میری اپنی رائے ہے کہ دیکھنا چاہیے کہ جب مین اسٹریم اسکولس موجود ہیں تو وہ اس پہ خدا کرے کہ وہ یہ اپنے اسکولوں کو اس معیار کے مطابق جو وہ قائم کریں، اور ڈیفینیٹلی یہاں کی کاؤنٹی سسٹم جو ہے ان کو لک آفٹر بھی کرتا ہوگا، دیکھتا بھی ہوگا، بہت اچھے اسکولس بھی ہوں گے۔ لیکن میں پبلک اسکولوں کی حمایت میں زیادہ ہوں، ذاتی طور پہ میرا خیال یہ ہے، چونکہ یہاں پہ کیتھولک اسکولس بھی تو ہیں نا، وہ کتنے ہیں؟ ان کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 6500 کے قریب ہے کیتھولک اسکولس۔ تو لہٰذا مسلمانوں نے اگر 235 اسکول قائم کر لیے ہیں تو کوئی ایسی بات مجھے نظر نہیں آتی۔ معزز خواتین و حضرات، آزادی کے ثمرات کو حاصل کرنا، جاننا، دیکھنا، اور ان کے ساتھ اپنے فکر و نظر کے زاویوں کو درست بنانا بہت ضروری ہے۔ جہاں کہیں بھی آپ ہیں، اپنی آزادی کا، ملک کی آزادی کا، شخصی آزادی کا، قوم کی آزادی کا احترام کیجیے۔ امریکہ میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو آپ تنقید کا نشانہ بنا سکتے ہیں، لیکن جہاں تک ان کی فریڈم ہے، اور فریڈم میں وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں، آپ کی اظہار رائے کی آزادی، آپ کی لیونگ کی آزادی، آپ کی ایکسپریشن کی آزادی، اور جس ذریعے سے میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں اس کی آزادی، یہ بہت اہم باتیں ہیں۔ امریکہ دنیا میں ایک ماڈل کی شکل میں موجود ہے۔ اس کو اس سے اعتبار سے مت دیکھیے، میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، جنگوں کا بھی ذکر کر دیا ہے، ان کی ناکامی اور کامیابیوں کا بھی ذکر کر دیا ہے۔ تو میری اس بات کو آپ عذرائے کرم اس پہ غور فرمائیے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آزادی کو امریکہ کی آزادی کے پس منظر میں کیسے دے سکتے ہیں۔ ڈکلریشن کا میں نے ذکر کیا ہے کہ امریکی انڈیپینڈنس ڈکلریشن جو ہے، ڈکلریشن آف انڈیپینڈنس،
آج امریکی عوام اس کے ایک ایک لفظ کو جاننے اور سمجھنے کے لیے بےتاب رہتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ پاکستان ریزولوشن کیا ہے، ہمارا آئین اور دستور کیا ہے، وہ آزادیوں کو کیسے انشور کرتا ہے، ہمارا حکمران طبقہ کیسے دیکھتا ہے، ہمارے عوام کیسے دیکھتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کے؟ ہندوستان کو کہا جاتا ہے بہت بڑی جمہوریت، لیکن جمہوریت کا جیسے مذاق اڑایا انہوں نے۔ سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، آزادیوں کی بات کیجیے، احترام رائے، احترام انسانیت اور احترام آزادی، یہ ڈیوائن پرنسپلس ہیں اور خدا کی جانب سے یہ انسانوں کے لیے وصیت ہوئے ہیں۔ میں آپ تمام خواتین و حضرات کو جو امریکہ میں موجود ہیں، امریکہ کے شہری ہیں، میرے فیلو امریکنس ہیں، ان کو آج کے دن کی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرے ویورز جہاں بھی ہیں، چونکہ میرے ویورز بہت اچھے ہیں، بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، بہت اچھا فیڈ بیک آتا ہے، بہت پازیٹیو سوچ ہے ان کی، میں نے کبھی ان کے اندر کوئی نیگیٹیوٹی نہیں دیکھی۔ وہ تمام ویورز کی جانب سے میں امریکی عوام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج مشکل وقت ہے دنیا پہ، کووڈ-19 نے آزادیوں کو بھی ہماری کو جو ہم سوچتے ہیں فطری آزادیاں جو ہیں وہ بھی کہیں جو ہے وہ سلب کی ہیں۔ وہ جو فطرت ہے وہ تو کسی جگہ بھی آپ کو دبوچ سکتی ہے آگے، لیکن دیکھیے کہ ہماری حکومتیں ہمیں کیا دیتی ہیں، حکومتوں کو ہم کیا دیتے ہیں، ریاستوں کو کیا دیتے ہیں، اپنی آزادیوں کو کیسے انشور کرتے ہیں۔ میرا آج کا پروگرام اسی سے متعلق تھا۔ میں امریکی پرچم کو، امریکی عوام کو، امریکی فاؤنڈنگ فادرز کو نہ صرف اہمیت اور محبت دیتا ہوں، بلکہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کے عوام کو ان کے بارے میں پڑھنا چاہیے تاکہ وہ دیکھیں کہ انہوں نے اپنی آزادی کو کیسے قائم رکھا ہے۔ آپس میں ریزولوشن کی کوشش کیجیے، اپنے مسائل کو اور مشکلات کو اپنے تناظر میں سمجھ کے حل کیجیے، جنگوں سے اجتناب کیجیے، امن کی بات کیجیے، محبت کی بات کیجیے، آزادی کی بات کیجیے، آزادی کو قائم و دائم رکھنے کی بات کیجیے۔ آپ تمام خواتین و حضرات کو میں آج کے دن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ آج امریکہ کی سڑکوں پر میں نے اکثر دیکھا تو ایک بچے نے مجھے یہ ماسک دیا پہننے کے لیے، وہ میں اس بچے کی محبت کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے، جو امریکی بچہ تھا، یہ ماسک پہن کے آپ کو یوم آزادی کہتا ہوں۔ Happy Independence Day to all American fellows and to all brothers and sisters in all over the world. بہت شکریہ آج کے پروگرام کو دیکھنے کا۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ ناصر۔